अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा, आज जिस मौजू के हवाले से जो रूहानियत कोर्स है उसका आज का मौजू है, जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था रूहानियत क्या है, और इसके बाद जो हमने बताया था वो ये था इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी। उसके मुताबिक भी कुछ हमने कलाम किया था। और आज का जो हमारा मौजू है वो इल्म के मुतालिक है। तो पहले तो कि इल्म क्या, हासिल करना कैसा है, और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इल्म की किस्में कितनी है और फिर उसमें से कितनी किस्में निकलती है, और कौन सा इल्म ये ज़ाहिरी की तरफ जाता है, कौन सा इल्म इल्म बातिनी की तरफ जाता है, इल्म बातिनी के उलूम कौन से, इल्म ज़ाहिरी की कौन से। तो इंशाल्लाह ये बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे रूहानियत कोर्स के नंबर 1 और नंबर 2, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले कुरान पाक से शुरू करते हैं इल्म के मुतालिक कि इल्म वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी मकामात पर इल्म के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं। इसमें एक ये भी है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा। उलमा के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि उलमा ये अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हैं। मतलब जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ज़रूर रखते हैं। लेकिन कौन सा इल्म वाले हैं वो भी इंशाअल्लाह आगे चल कर बताऊँगा। और इसके बाद हमारे आका रसूल कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर तहसील इल्म फ़र्ज़ है। और इसके मुतालिक ये भी फरमाया कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें दूर व दराज मकाम, यानी चीन के मुतालिक फरमाया दूर, बहुत दूर है वहाँ से, अरब से, तो भी फरमाया चीन तक अगर जाना पड़े तो भी तुम इल्म हासिल करो। तो लिहाजा इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, कुछ इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ ना हासिल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनियावी इल्म कुछ हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बदले अगर वो इल्म हासिल न किया जाए तो ज़िंदगी जीना दुभर हो जाए। और कुछ जो है इल्म के मुतालिक के जो दीनी इल्म है वो जो फ़र्ज़ है वो हासिल करना ज़रूरी है। इसके मुतालिक मैं पिछले वीडियोज़ में कलाम कर चुका हूँ। और दूसरी हदीस मुबारक में रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। ए खुदा मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना पहुँचाए। यानी इल्म हो जिसके पास दूसरों को नफ़ा ना पहुँचाए तो वो भी बेकार है। तो कुछ मैं नफ़ा पहुँचाने की गर्ज़ से भी इस इल्म को आम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और दूसरी बात कि अगर किसी के पास इल्म ना हो और इबादत गुजारी करे तो नबी रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बे इल्म इबादत गुजार उस गधे की मानिंद है जो आटे की चक्की से बंधा है। यानी उस गधे की मानिंद है जो दौड़ता भागता है, चलता रहता है और घूमता रहता है, लेकिन न उसकी कोई मुसाफरी है। तो आम लोगों के लिए एक गिरदा ऐसा भी देखा जो हज़रत दाता अली हजवेरी, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो ताबईन में से है, पाकिस्तान में जिनका मज़ार है, वो कश्फुल महजूब में फ़रमाते हैं कि अगर एक गिरदा ऐसा है जो इल्म को अमल पर फ़ौक़ियत देता है और एक गिरदा ऐसा है जो अमल को इल्म पर फ़ौक़ियत देता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि अमल अफजल है, कुछ लोग कहते हैं इल्म अफजल है। तो दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि वो दोनों गिरदे झूठे हैं, इसलिए कि इल्म तो आता ही इसलिए है कि उस पर अमल किया जाए। और अगर कोई बे इल्म होकर इल्म न उसके पास इबादत गुजारी करता रहे, जिस तरह आजकल के काफ़ी सारे आमिल नज़रात जो है काफ़ी सारे अमलियात वज़ाइफ वग़ैरह डालते रहते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि पहली बात तो उनके पास इल्म होता ही नहीं है, और इसके बाद वो लोगों को सिखाने में, तो लिहाजा ऐसे इबादत गुजार कुछ काम की नहीं है कि जिसके पास इल्म ना हो। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे
کہ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، لہٰذا علم کے بعد عمل کا معاملہ آتا ہے۔ تو ایک حکایت پیش کر دوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں سے ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا مجھے پلٹ کر دیکھو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا انت لا تعلم بما تعلم فکیف تطلب ما لا تعلم، جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ مطلب یہ کہ جب تم علم پر عمل نہیں کر سکتے تو اب یہ محال ہے کہ جب باتوں کا بھی علم نہیں اس کو تم طلب کر سکو، لہٰذا پہلے اپنے علم پر عمل کرو اور اس کے بعد اس کی برکتیں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علوم کی راہوں کو کس طریقے سے کھول دیتا ہے۔ بس تم علم پر عمل کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی راہوں کو کھول دے گا، چاہے وہ علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم معرفت ہو، جو بھی راہیں کھولنی ہے وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے۔ اب اس بات پر زیادہ کلام نہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھا دوں، اس لیے کہ ہر کوئی پورا ویڈیو سنتا نہیں ہے، کچھ لوگ ہمارے ویورز سے وہ سنتے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور دوسرا علم جو مخلوق کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک کا علم ہے وہ ذاتی ہے، یعنی کسی نے اسے عطا نہیں کیا، اس کا ذاتی علم ہے۔ اور یہ ماننا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی نے اسے عطا کیا ہے تو یہ سراسر کفر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اس کے بعد جو مخلوق کا علم ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کے توسل سے تمام کائنات کو علم عطا فرمایا ہے، اور مخلوق کا علم اللہ کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ماننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ میرا علم اتنا بڑا ہے اور بہت قوی ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کو ایسا سمجھتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ماننا سراسر کفر ہے۔ تو یہ علم کی دو قسمیں تھی کہ ایک اللہ کا علم اور ایک ہے مخلوق کا علم۔ اب اس کے بعد جو انشاءاللہ بتاؤں گا تو کیا آپ کے سامنے بات پوری واضح ہو جائے کہ علم کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور روحانیت میں چلنے والے لوگوں کو خاص۔ ویسے تو ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جو علم روحانیت میں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جب یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ راہ بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت 4 سال کے تھے، رمضان المبارک کا روزہ رکھا تھا، آپ کے والد گرامی آپ کو ایک کمرے میں لے گئے جب شام کا وقت ہوا، اور کمرے میں لے جا کر کہا کہ بیٹا یہ کھا لو، اس لیے کہ چھوٹی سی عمر تھی، کہا یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کا جو علم تھا، اس لیے اللہ والوں کا علم ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کھا رہا ہوں، لیکن رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، میرا مولا ضرور دیکھ رہا ہے۔ بس آپ کے والد نے آپ کو چوم لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم ہے۔ تو یہ اگر دل میں بیٹھ جائے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ روحانیت کے منزلیں بالکل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر علم فرض کیا ہے اس کی 2 قسمیں، یعنی جو ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، اس علم کے 2 حصے ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام علم اصول ہے اور دوسرے کا نام علم فروع ہے۔ لیکن میں ظاہری کی طرف نہیں آ رہا، اور کچھ ویڈیوز میں ظاہری علم کے بھی ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ نالج ملتا رہے۔ ایک ہے ظاہری علم، جس میں علم اصول کی جسے کہتے ہیں، اس میں کلمہ شہادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، نبی کریم علیہ السلام کو ماننا، ان کو اللہ کا رسول اور بندہ تسلیم کرنا، اور قیامت کو حق ماننا، یہ تمام جو ظاہری علوم ہے اسے کہتے ہیں علم اصول۔ اور دوسرا ہے باطنی علوم، اس کا نام ہے علم فروع۔ تو یہ علم فروع جو باطنی علوم ہے اس میں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں کوشش کرنا،
ظاہر تو علم فروع لوگوں سے حسن معاملے، اور باطنی علم فروع اس میں نیت کو صحیح رکھنا، یہ باطنی چیزوں کی باتیں کرو، روحانیت کے معاملے میں باطنی علم فروع کے معاملے میں اس میں ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال ناممکن ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باطنی حقیقت بغیر نفاق کے یا دل کے اندر یہ نہیں کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، بس نیت کو بالکل خلوص کے ساتھ نیتوں کو درست کر لینا، اس کا نام علم باطنی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے علم اصول، یعنی ظاہری جو علوم ہے ان کی بھی تین قسمیں ہیں، تین رکن ہے، تین قسمیں ہیں، اور آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہوگی، اس فوٹو میں نے اس کو پورا واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو علم ظاہری یعنی علم شریعت کی تین رکن ہے، تین اس کی قسمیں ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کتاب یعنی قرآن کریم، دوسرے نمبر پر ہے اتباع رسول یعنی سنت، اور تیسرے پر ہے اجماع امت۔ اور انشاءاللہ ان تینوں پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو آپ نے نہیں سمجھا تو آگے آپ کو چل کر تکلیف ہوگی کہ آگے کیا مجھے سمجھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو لہٰذا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اسی طرح باطنی علم کے بھی تین رکن ہے، تین اس کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اس سے غیر سے مشابہت کی تضیع اور نفی کا علم، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسرا صفات باری تعالیٰ اور اس کے احکام کا علم، اور تیسرا افعال باری تعالیٰ یعنی تقدیر الہی اور اس کی حکمت کا علم۔ تو تین طریقے ظاہری علوم کے، تین طریقے باطنی علوم کے، لہٰذا بہت اگر اس پر کلام کروں گا تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس پر اور زیادہ کلام کروں، اس لیے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو تین قسمیں ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور جو باطنی علم کی جو تین قسمیں ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، نہیں پسند آئے، اگر آپ کو نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کیا خامی رہ گئی ہے، تو میں اپنے باتوں کو اور اپنی چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔